बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहिब, तमाम दोस्तों, यहाँ पर मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सबको अस्सलामु अलैकुम। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज आपको यहाँ दावत देने का मकसद, लाड़काना के कामयाब जलसे के बाद पाक सरजमीन पार्टी में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से और जो लोग बैठकर किसी सही पार्टी के वजूद में आने का इंतज़ार कर रहे थे, जो किसी पार्टी में नहीं थे, उन लोगों का पाक सरजमीन पार्टी में बहुत तेज़ी से उनकी शमूलियत हो रही है। और आज आपको इसकी जो पिछले चंद दिनों में हमारे पास लोग आए हैं, आज मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को वो बताना चाहता हूँ मैं, और उन लोगों को दावत देना चाहते हैं कि जो किसी सही की तलाश में हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे पाक ज़मीन पार्टी का मौक़िफ़, अपनी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कश्मीर, कल कश्मीर डे है। कश्मीर पिछले कई माह से यरगमाल है। लाखों लोग एक बड़ी सी जेल में, पूरी कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के झंडे में भारत के जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपने आप को लपेटकर उसमें दफन होना फ़ख्र महसूस करते हैं, कर रहे हैं, करते रहे हैं, आज वो कश्मीरी इंडियन जुल्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ आस लगाए देख रहे हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत ने भारत के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ कश्मीरियों के ऊपर उसका कोई अगर हल निकाला है तो वो जुमे के दिन ट्रैफिक लाइट बंद करके आधे घंटे रोड पर खड़े हो जाएं सारे पाकिस्तानी, ये हल निकाला है। और अब वो ट्रैफिक लाइट भी नहीं बंद हो रहा। वज़ीर आज़म कई जुमों तक खिताब करते रहे, ट्रैफिक लाइट बंद करके अब वो भी नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादती है इस मुल्क के, इस खित्ते के मुसलमानों के साथ। कोई ये समझता है कि कश्मीर, हम कश्मीर गए, कश्मीरियों की हमने बात सुनी, आज़ाद कश्मीर गए, और वहाँ पर जो लोगों का रुझान है, लोगों की बात है, सब कहते हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर तक से भारत नहीं रुकेगा। कोई अगर समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर आँच नहीं आएगी तो वो गलत समझते हैं ये बात। अगर आज भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों को अगर सरनिगू कर लेगा, कल वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा और बढ़ रहा है। मैं मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि सिर्फ इखलाकी हिमायत से बढ़कर कश्मीरियों की कॉन्क्रीट मदद की जाए, खड़े हों, हर तरह से खड़े हों। अगर हम पहले ही ये कह देंगे कि क्या मैं जंग कर लूँ, तो फिर तो कोई डरेगा ही नहीं। आप, हमारा वजीर आज़म ऐवान में खड़ा होकर कहता है क्या मैं जंग कर लूँ, तो भाई किस लिए है? किस लिए हम हथियार बना रहे हैं? किस लिए हम तैयारी करते हैं? किस लिए हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? जंग अगर मुसल्लत कर दी गई है तो जंग करनी पड़ेगी, कर लेनी चाहिए जंग। तो लेकिन मुल्क का वजीर आज़म ही अगर ये बोले क्या मैं जंग कर लूँ, तो दुश्मन तो फिर कितना बड़ा उसका दिल हो जाएगा। फिर जो वो कर रहा है, कम कर रहा है इंडिया में, कि जब उसको ये पता हो कि उसका दुश्मन जंग ही नहीं कर सकता उससे, तो पता नहीं किन लोगों के हाथों में ये मुल्क दे दिया गया है। रोज़ाना नई बातें सुनने को मिलती हैं। इस मुल्क में कुछ भी चीज़ ठीक नहीं चल रही। आटा 70 रुपए से तजावुज़, चीनी महंगी, रोटी महंगी, इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं। जिसके ऊपर चाहो केस ठोको, उसको बंद कर दो, जिसको चाहो नैब में उठाकर बंद कर दो। नैब जो है वो अपने घर की लौंडी बना ली गई है।
حکومت کی طرف سے صرف اپوزیشن اور صرف مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. آج تک کوئی کیس کسی پر ثابت نہیں ہوا. یہ ظلم کا نظام ہے اور ظلم کا کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ گئے اور یہ بات غلط نہیں ہے. ان تمام طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس حکومت کا مسئلہ کمپیٹنسی نہیں ہے, انکمپیٹنسی نہیں ہے یا کمپیٹنسی نہیں ہے. اس حکومت کا مسئلہ انکمپیٹنٹ ہونا ہے, انکمپیٹنٹ ہے. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے پاس مسائل کو سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ انکمپیٹنٹ ہو تو وہ سیکھ جاتا ہے, لیکن اگر کسی کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ مسائل کو سمجھ سکے, اگر اس کے اندر یہ ڈی این اے ہی نہیں ہے, وہ پھر بندہ کمپیٹنٹ نہیں بن سکتا. تو یہاں پر مسائل کے ادراک کرنے کے لیے جو ایک بیسک ڈی این اے چاہیے وہ ڈی این اے ہی لیک کر رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کی اکانومی کو صحیح کرنے کا جو حل نکالا وہ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسوں کو بیچنے پہ نکالا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچیں گے تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. پھر کہا کہ گاڑیاں بیچ دیں گے تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی وزیر اعظم ہاؤس کی. پھر اس کے بعد کہا کہ وزراء کے چائے پینے پہ پابندی لگ جائے گی تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. پھر کہا کہ وزراء سینڈوچز نہیں کھائیں گے تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. پھر کہا کہ سرکار یہ جو باہر کے دورے ہیں وزیر اعظم کے وہ کوئی دوست ان کی پیمنٹ کر دے گا, اس سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. جناب اعلیٰ یہ سارے کام وہ کام آپ بتا رہے ہیں, سب چیزوں کو بتا کر بتا رہے ہیں کہ آپ کو مسائل کا پتہ ہی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. حل تو دور کی بات ہے, آپ اتنی بڑی پوسٹ کے اہل ہی نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ سے جو وزراء حضرات جو گل کھلا رہے ہیں وہ سونے پہ سہاگا. ایک وفاقی وزیر صاحب یہاں آئے تھے کراچی کے کچرے کو صاف کرنے ٹویٹر کے اوپر, انہوں نے 1.5 مہینے کی کیمپین چلائی. پورٹ اور شپنگ کی منسٹری میں کرپشن کی جو اطلاعات ہیں, جو اینکر بات کرتا ہے اس کے اوپر اس کو پروگرام اس کے بند کر دیے جاتے ہیں. اسلام آباد سے اینکروں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, اس وزیر صاحب کا نام لینا شروع کیا انہوں نے, وہ فارغ ہو گئے. وہ وزیر صاحب یہاں کراچی میں کچرے کی صفائی بہت ذرا شور شرابہ ہوا تو انہوں نے وہ آئے کچرے کو صاف کرنے کے لیے. وہ سمجھے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچرا صاف ہو جائے گا, وہ سمجھے فیس بک پہ کچرا صاف ہو جائے گا. وہ کوئی اداکار جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے وہ خبر چل رہی ہے, کوئی لندن میں بیٹھا کرکٹر جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے کراچی کے صفائی پہ وہ خبر چل رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی 2-2.5 ہزار ٹویٹ کرا دو گے تو کراچی کا کچرا خود بخود صاف ہو جائے گا. او بھائی کون لوگ ہو یار تم لوگ, کھلواڑ کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, بستر چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو یہ وہ ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مسائل کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. حل تو دور کی بات ہے, آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, مسائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر. اگر آپ مسائل سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ حل کیا کریں گے؟ اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جو ایروگنس ہے, جو غرور ہے, جو تکبر ہے اس حکومت کا, وہ شاید ماضی کے تمام حکومتوں کے لوگوں کے رویوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ماضی کے لوگوں نے کچھ اچھا نہیں کیا, لیکن آج کے حکمران جو کر رہے ہیں انہوں نے ماضی کے تمام لوگوں کو ہیرو بنا دیا ہے. اب وہ ہم پر پھر مسلط کروائیں گے ان تمام لوگوں کو. تو میں لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اے لوگوں, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تمہاری خاموشی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ تم پر امتحان ہے, یہ اللہ کی طرف سے تم پر امتحان ہے. میں تمہیں آواز لگاتا ہوں, آؤ اٹھ کھڑے ہو, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو لاڑکانہ کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھو کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھو آج خیبر پختونخوا بلوچستان سے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, دیکھو آج کشمیر گلگت بلتستان میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. آج پاک سرزمین پارٹی جس کو الیکشن ہارنے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی, آج پاکستان میں سب سے تیزی سے پھلنے پھولنے بڑھنے والی یہ پارٹی ہے جو کراچی نہیں لاڑکانہ میں عظیم الشان جلسہ کر کے آئی ہے. وہاں کے ہمارے جو سندھی بھائی ہیں ان لوگوں کے اوپر آج سے 2 دن پہلے ہم نے لندن میں اپنا دوسرا آفس کھولا ہے. ہمارے آفیسز دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں آفیسز کھل رہے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس کے پاس ابھی ایک کونسلر نہیں ہے, لیکن لوگ وزیر اعظم کی پارٹی چھوڑ کر, لوگ وزیر اعلیٰ کی پارٹی چھوڑ کر, لوگ میئر کی پارٹی چھوڑ کر, لوگ ایم این اے ایم پی اے کی پارٹی چھوڑ کر آج ہمارے پاس شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارے نظریے کی سچائی ہے. ہم نے یہ جہاد
کسی بھی انسان، کسی بھی ادارے، کسی بھی دنیا کی مخلوق کے آسرے پہ نہیں شروع کیا تھا. ہم نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی. اللہ ہی کو ساتھ لے کر ہم نے مدد اس کی حاصل کی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دن بدن ہمیں ترقی دلواتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈالتا چلا جا رہا ہے. اور اسی کا نمونہ ہے، ایک آج چھوٹا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ پاک سرزمین پارٹی کو آج اب سے صرف پچھلے چند دنوں میں، پچھلے ایک ہفتے سے بھی کم دنوں میں، ایک ہفتے کے اندر جن لوگوں نے پاک سرزمین پارٹی کو قبول کیا ہے، اس میں شامل ہوئے ہیں، میں ان کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ میں بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان میں نامور لوگ کون ہیں؟ او بھائی، اگر نامور لوگ ملک کے بڑے خیر خواہ ہوتے تو آج ملک کا یہ اشر ہوتا. یہ سب نامور لوگ ہیں، یہ سب کردار والے لوگ ہیں. ان کو ہو سکتا ہے میڈیا ٹی وی نہیں جانتا ہو، لیکن یہ وہ کردار والے لوگ ہیں کہ اپنی دنیاوی چکو چوند، اپنی مراتوں کو چھوڑ کر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ایم پی ایم این اے کی پارٹی کو چھوڑ کر، اور جو لوگ نیوٹرل ہیں، جو کسی پارٹی میں نہیں تھے، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کردار والے لوگ ہیں کہ آج ہمارے پاس کونسلر نہیں ہے، لیکن نظریے کی سچائی کے اوپر سچ صحیح اور غلط میں تمیز کر کے آج یہ صحیح کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کل یہ نامور بن جائیں گے اور نامور بن جائیں گے. یہ پاک سرزمین پارٹی اگلی نسلوں کے لیے ہیروز پیدا کر رہی ہے، ہیروز بنا کر مریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اتنی بڑی لیڈرشپ کریٹ کریں گے کہ پاکستان میں پھر لیڈرشپ کا فقدان نہیں رہے گا. ہم عام آدمی کو قائد بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، نامور بنائیں گے، ایم پی ایم این اے، وزیر اور فلاسفر بنائیں گے، نظریے کی سچائی کے پھیلانے والا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آنے والا وقت پی ایس پی کا ہے، اور ہم اسی لاڑکانہ کے جلسے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس شہر کراچی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ہم انشاءاللہ تعالی ایک خواتین کا اتنا بھرپور جلسہ کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پچھلی تمام تاریخیں بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مردوں کو اور لوگوں کو ملا کر تو بہت ساری پارٹیز نے جلسہ کیا ہوگا. ہم اس شہر کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم صرف عورتوں کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اتنی بڑی تعداد میں آئیں گی اور آ رہی ہیں کہ مردوں، یہ گرتی ہوئی جو دیواریں ہیں شہر میں، جہاں پر پارٹیاں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہیں، گروپس میں بٹ گئی ہیں، ان گرتی ہوئی دیواروں کو آخری دھکا دینے ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے ہمارا بہت ہی محترم صوبہ بلوچستان، میں ان کے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لوگوں سے ابتدا کرتا ہوں ان کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے. میں اس سے پہلے کہ میں ان ناموں کا اعلان کروں، میں حاجی بسم اللہ خان اور سردار عبد الخان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے نصیب اللہ خان خلجی کو پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو انکریج کیا، پاک سرزمین پارٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے محترم جناب نصیب اللہ خلجی صاحب کو، معروف قبائلی رہنما صوبہ بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، محترم جناب ٹکری نظام الدین شاہوانی صاحب کو، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی و سیاسی رہنما ہیں یہ، محترم جناب سید زبیر حسین صاحب کو جو کہ مسلم لیگ فنکشنل لیاقت آباد کے یہ صدر ہیں، محترم جناب صابر عمر خان صاحب کو مسلم لیگ کے سیاسی رہنما محمود عباس سے ان کا تعلق ہے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں ڈسٹرکٹ وائز، چونکہ ہر ڈسٹرکٹ سے شمولیت ہے، تو پہلے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ذکر کروں اور اس کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس ہے کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے آج ہمارے ساتھ 150 کارکنان ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 50 کارکنان اور ذمہ داران آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 15 کارکنان اور ذمہ داران آج ہمارے پاس شامل ہو رہے ہیں. نیوٹرل اور تمام سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 70 افراد شامل ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے. پھر ڈسٹرکٹ ویسٹ سے 60 ایم کیو ایم کے کارکن ہمارے ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں. 30 کارکن پی ٹی آئی سے ہمارے پاس آئے ہیں. تقریباً 25 کے قریب کارکنان ہیں پیپلز پارٹی سے اور 15 کارکن ہمارے پاس مسلم لیگ سے آئے ہیں اور 25 ایسے کارکنان ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں.
40 MQM کے کارکنان ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے شامل ہو رہے ہیں، PTI کے 35 کارکنان ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے شامل ہو رہے ہیں، 10 کارکنان ہمارے پیپلز پارٹی سے شامل ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے، اور ہمارے تقریباً 15 ایسے کارکنان ہیں جو کہ کسی پارٹی سے نہیں ہیں، نیوٹرل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ہمارے پاس MQM کے 35 کارکنان ہمارے ساتھ آج یہاں پہ شامل ہیں، 50 کارکنان PTI سے ہمارے پاس آئے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کی تعداد تقریباً 40 ہے، اور مسلم لیگ کے 20 کارکنان ہمارے پاس ہیں، اور تقریباً 35 افراد ایسے ہیں کہ جو پہلی دفعہ کسی پارٹی میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورنگی سے 60 کارکنان ہیں MQM کے، آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ان کو میں خوش آمدید مبارکباد کہتا ہوں۔ 15 کارکنان ہیں PTI سے، 20 کارکنان ہیں پیپلز پارٹی سے، اور 12 کارکن ہیں مسلم لیگ سے، اور 26 کارکن ایسے ہیں جو کہ تحریک نوجوانوں نے پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور تقریباً 30 کے قریب اس میں ایسے کارکنان ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ملیر سے MQM کے 24 کارکنان آج ذمہ داران ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، PTI سے 2 کارکن ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ملیر ڈسٹرکٹ سے 1 کارکن پیپلز پارٹی کا ہے، اور MQM حقیقی کے 2 کارکنان آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور تقریباً 22 ایسے کارکنان ہیں جس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ لیبر فیڈریشن میں آج ہمارے پاس مختلف ادارے، یہ جو آفیسز ہیں ویلفیئر، ان ادارے ہیں، ان اداروں میں سے جو ہماری لیبر تنظیموں میں بشمول MQM کے 53 مزدور رہنما اور کارکنان نے آج ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے۔ تقریباً ٹوٹل 1001 خواتین ہماری ماؤں نے، بہنوں نے اور کارکنوں نے سب ملا کر آج پاک سرزمین پارٹی میں آج الحمدللہ شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اس میں سے MQM سے تعلق رکھنے والے تقریباً 390 افراد ہیں، میں اس کو سمری دیتا ہوں۔ PTI سے تعلق رکھنے والے تقریباً 182 افراد ہیں، اور پیپلز پارٹی سے 111 افراد، مسلم لیگ سے نون سے 57 افراد، تحریک نوجوان پاکستان سے 26 افراد آج پاک زمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان میں موجود تمام برسر اقتدار اور ایوانوں میں موجود پارٹیوں سے مایوس ہو کر آج پاک زمین پارٹی کا انہوں نے دروازہ، رستہ اور فلسفہ اپنایا ہے۔ میں ان تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے پرانے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ان کو گلے لگائیں، ان کو یہ احساس بھی نہ ہونے دیں کہ آج یہ ان کا پہلا دن ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کے لیے، PSP کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پارٹی میں آؤ، کیونکہ ہم بھی یہ کام جو پہلے سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ اپنے مخلوق کی خدمت کرنے سے راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تباہ برباد ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، MP MNA، میئر بننے کے بعد بھی مریں گے، مرے بغیر بھی مریں گے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہوئے اپنی موت پہ جائے۔ لیکن اللہ کو ناراض کر کے، مخلوق کی بددعائیں کر کے لے کر اگر جاؤ گے اور بڑے بڑے عہدے بھی رکھ لو گے، لیکن مخلوق کو ناراض کرو گے، لوگوں کے بددعائیں لو گے کہ بچے مر رہے ہوں کتے کے کاٹنے سے اور ویکسین موجود نہیں ہو، بچے مر رہے ہوں گٹر ملا پانی پینے سے پینے کا صاف پانی نہیں ہو، بچے مر رہے ہوں بھوک میں کہ آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، باپ خودکشی کر رہا ہو کہ سویٹر جلوانے کے لیے پیسے نہیں ہو، اگر یہ حالات ہیں اور حکمران موجود ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا تو حکمران ناکام ہے، انسان ناکام ہے۔ خدا کی قسم یہ عہدہ، رتبہ سب چھن جانا ہے۔ قبر میں جب جائیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں بھائی وزیر اعظم صاحب آ گئے سلام کرو، ہاں بھائی وزیر اعلیٰ صاحب آ گئے سلام کرو۔ یہی حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے پاور دی تھی تو نے اس پاور کو کیسے استعمال کیا۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ اقتدار پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے۔ خدا کی قسم اس سے بچ کر جو نکل گیا وہی کامیاب ہے۔ ہم ایسی اقتدار پہ لعنت بھیجتے ہیں جس کے اقتدار آنے کے بعد لوگوں کی بددعائیں لینی پڑے۔ ہمیں اللہ سے وہ اقتدار مانگتے ہیں، وہ پاور مانگتے ہیں جس کے بعد میرا دشمن بھی، میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے، میرا دشمن بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے، ہمارا دشمن بھی ہمارے لیے دعائیں کرے۔ ہمیں وہ اقتدار چاہیے، ہمیں وہ اقتدار نہیں چاہیے کہ لوگ معصوم لوگ مر رہے ہوں اور مائیں اور بچے اور بوڑھا باپ جو ہے وہ بددعائیں نکل رہی ہوں۔ اس کے لیے ایسی ریاست مدینہ نہیں تھی۔ ریاست مدینہ بنانے والے نے، ریاست مدینہ جن کی میراث تھی ہے، ریاست اس دنیا
جن کے لیے دنیا کائنات بنائی گئی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طوائفہ کو، ایک بدکار عورت کو صرف اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے کہ اس نے رک کر ایک کتے کی پیاس بجھائی تھی، کنویں سے پانی نکال کر ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے ریاست مدینہ بنانے والے یہ کہہ کر گئے ہیں میرے ملک میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے بچے پیاسے ہیں، ان کی پیاس بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا یہ دعویٰ کرنے والے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ پوچھے گا نہیں؟ جب اللہ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر گناہ معاف کر کے جنت دے رہا ہے، تو جن حکمرانوں نے میرے بچوں کے پانی کو روک رکھا ہے، جن حکمرانوں نے انسانوں کو پانی نہیں دے رہے، انسانوں کے پانی کے پیسوں میں کرپشن کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کا نام لینے والوں ہوش کرو، سندھ کے حکمرانوں ہوش کرو، کراچی کے اوپر 32 سالوں سے کراچی حیدرآباد پر مہاجر نام پر سیاست کرنے والوں، خدا کے واسطے ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، اپنی عاقبت مت خراب کرو۔ میں کسی کے لیے بد دعائیں نہیں دیتا، دیکھو ہماری کوئی بھی کہی ہوئی بات رائے گا نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے میری ساری کہی ہوئی باتوں کو سچ ثابت کر دیا۔ میں مہاجروں کو آواز لگا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے مہاجروں، اے لیاقت آباد کے رہنے والوں، اے نیو کراچی، اے عزیز آباد کے رہنے والوں، اے لانڈی کورنگی کے رہنے والوں، اے اورنگی ٹاؤن کے رہنے والوں، کیا مہاجروں کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آج لاڑکانہ کا سندھی، آج کشمور کا سندھی، آج خیرپور کا سندھی، آج بلوچستان کا بلوچ، آج بلوچستان کا پشتون، آج خیبر پختونخوا کا پختون، آج پنجاب کا پنجابی سرائکی، آج گلگتی بلتستانی، آج مہاجروں کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا ہے؟ جب اس کے پاس جاؤ آج اس کے لیے تالیاں بجاتا ہے، آج اس کے لیے نعرے لگاتا ہے، آج اس کے قافلے میں شامل ہے۔ کیا یہ بات اچھی نہیں ہے؟ کیا مہاجروں کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے؟ یا یہ بات اچھی ہوتی کہ آج سے پہلے اس مہاجر نام پر سیاست کرنے والوں کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، جہاں جاتے تھے وہاں پر سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نفرتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لاکھوں لوگ ایک در بدر ہو گئے، مائیگریشن ہو گئی، ایک شہر میں ایک علاقے میں نہیں جا سکتے تھے، سرکٹی لاشیں ملتی تھیں، جس کا بس چلتا تھا وہ مارتا تھا، نفرت اور اندھیرے کا ایک راج تھا۔ کیا اس دور سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ نہیں بنایا؟ تمہیں ہم نے نکالا ہے۔ اے مہاجروں، تمہیں آواز لگاتا ہوں، ہوش کرو، خدا کی قسم، تم بند گلی میں جا کر تمہیں ایم کیو ایم نے کھڑا کر دیا ہے، تمہارے آگے رستہ نہیں ہے مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی کے علاوہ، نہ تمہارے پاس کوئی رستہ ہے، نہ سندھیوں کے پاس کوئی رستہ ہے، نہ بلوچوں کے پاس کوئی رستہ ہے، نہ پختونوں کے پاس کوئی رستہ ہے، اور نہ سرائکیوں اور نہ پنجابیوں کے پاس کوئی رستہ ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے پاس تو کراچی کی ایک سیٹ نہیں ہے، کیا لاڑکانہ کی بات کرتا ہے؟ کیا بلوچستان کی بات کرتا ہے؟ کیا سندھ کی بات کرتا ہے؟ کیسے خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہے؟ اے ناقبت اندیش لوگوں، یہ سیٹ جن کے پاس آج ہے، کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے سیٹ میں وزیر اعظم بن کے پیدا ہوئے تھے؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے وزیر اعلیٰ بن کے پیدا ہوئے تھے؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے ووٹ لے کر آئے تھے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلا تو وہ ایم این اے ایم پی اے بن کر نکلا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سیٹ دی ہے، اور اس سیٹ کو انعام مت سمجھو، امتحان ہے۔ لعنت ہے ایسے ایم این اے ایم پی ایسے عہدے داروں پر جو سیٹ لے کر کرپشن کر رہے ہیں اور لوگوں کی بد دعائیں چار لے رہے ہیں۔ نہیں چاہیے ایسی سیٹ۔ ہم بغیر سیٹوں کے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن مصطفیٰ کمال کو سیٹ دینی ہوگی میرے قدموں میں ڈالے گا، غلط طریقے سے سیٹ نہیں لوں گا، اور کسی سے فریاد کر کے سیٹ نہیں لوں گا، کسی جیری مینڈرنگ کے ذریعے سیٹ نہیں لوں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے آگے جھکوں گا، اسی سے ہمیشہ مانگا ہے، اسی سے نہیں دے گا جب بھی خوش ہوں، دے گا جب بھی اس کا شکر ادا کر کے اس سے جو آگے کی رہنمائی مانگیں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے سیٹ ہمارے، اللہ تعالیٰ جس دن ہمارے امتحانات پورے ہو جائیں گے، جس دن ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ لوگوں کی دعائیں لینے والے ہوں، جس دن ہمارے پاس کردار والے لوگوں کا اتنا بڑا مجمع ہو جائے گا کہ ہم بد دعائیں نہیں دعائیں لینے والے لوگوں، خدا کی قسم سیٹ ہمارے قدموں میں ہوگی۔ ہم
آج ہمیں اس نظر سے مت دیکھو کہ ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے، کہ ہم لاڑکانہ نہیں جا سکتے. ہمیں آئندہ آنے والا وقت ہمارا ہے. جن کے پاس آج ہے ان کے پاس بھی کل کچھ نہیں تھا. آج جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی کل کچھ نہیں تھا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جن کے پاس آج کچھ نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ ہوگا. اور جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کچھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ نہیں سدھرے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس انشاءاللہ تعالی سب کچھ ہوگا. میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں تک لا کے ہمیں رائے گا نہیں جانے دے گا، ہم سے مخلوق کی خدمت لے گا، ہم سے کام لے گا. میرا یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک لا کے، ویسے ہی اس نے ہمیں نہیں کھڑا کر دیا، اللہ نے کیا ہے سب کچھ. میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دن پھیرنے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے دن پھیرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے تمام زبانیں بولنے والے آج ایک ہو رہے ہیں، تمام زبان مسلک والے آج ایک ہو رہے ہیں، تمام مذہب والے آج ایک ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے دن پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہر گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ الحمدللہ ہمیں ملتی چلی جا رہی. آپ حضرات کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو پریس میڈیا سے لوگ. میں 1 منٹ کی گفتگو کرنے کی ریکویسٹ کروں گا جناب نصیب اللہ خیلجی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فاق کمال بھائی کا، جناب انیس بھائی کا، جنہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آج اس پریس کانفرنس کے موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا بلوچستان کے عوام سے کہ پاک سرزمین پارٹی میں وہ بھی آئے سارے جو ہمارے دوست ہیں، شمولیت کرے. پچھلے 70-72 سالوں سے ہم نے سارے پارٹیوں کو آزمایا جو کہ آج بھی بلوچستان محرومی کا شکار ہے. اور میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے آج ایک ایسا مشورہ دیا پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا جس سے میرا اپنا دل خوش ہے. اور میں اپنے چاچا محترم حاجی عبدالخان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری کافی حوصلہ افزائی کی. اور سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے کافی عزت دی. میں نے اپنی بات میں یہ بات کہہ دی کہ اگر ہم صرف سیٹوں کے لیے اور ووٹ کے لالچ میں یہ تحریک چلا رہے ہوتے تو ہم تو سیٹوں والی پارٹی میں تھے، پہلے سے سیٹیں ہمارے پاس ہی تھیں. اور جو لوگ آج ہمیں سیٹوں کا تانا دے رہے ہیں وہ ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. وہ ہمارے کمرے میں ان کی اوقات نہیں تھی کہ ہمارے کمرے میں داخل ہوں. ہم اتنے بڑے تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس طرح رکھا ہوا تھا. اور آج جن کو اپنی سیٹوں کا گمان ہے، چیٹنگ کر کے، چوری کر کے، دوسری پارٹی پہ قبضہ کر کے، راتوں رات جو ہے وہ قائد تحریک سے جناب الطاف صاحب پہ آ کے جو ہے وہ سیٹیں اگر ملنے کا رجحان اگر ہم نے اپنا لیا تو اس وقت کراچی سندھ میں پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں جو ہمیں آفر نہیں کرتی سیٹوں کے لیے. تو ہم بیٹھے بٹھائے منسٹر بن جائیں، ایڈوائزر بن جائیں، سیٹوں والے بن جائیں. تو سیٹیں ہمارا نظریہ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقسیم کر کے ہی ان کو مہاجر کارڈ اور سندھ کارڈ استعمال کر کے ہی انہیں فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی حیدرآباد میں اب سے چند دنوں پہلے انہوں نے مشرف صاحب کے نام پر لیاقت آباد کے پل پر ایک جلسہ بلوایا کہ شاید ہمارے نام پہ تو نہیں، مشرف صاحب کے نام پر مہاجر آ جائیں. پوری کراچی میں 5000 سے زیادہ تو ان کے صرف کونسلر اور یو سی چیئرمین ہیں. ٹوٹل میڈیا گواہ ہے کہ وہاں پر 1000 آدمی 1500 آدمی سے بھی زیادہ لوگ نہیں آ سکے. تو یہ مہاجر کارڈ نہیں چل رہا. مہاجر ماشاءاللہ سے باشعور تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ توڑ کی سیاست مہاجر نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح سے یہ سندھ میں جا کر پیپلز پارٹی ان کے کہے ہوئے پہ کہ بھائی سندھ، ان کو پتا ہے کہ یہ ایک گلی الگ نہیں کر سکتے، یہ سندھ توڑنے کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. وہ ہمارے معصوم سندھیوں کو جا کر کہتی ہے کہ یہ ایم کیو ایم والے سندھ توڑنا چاہتے ہیں تو تم مجھ سے روٹی کپڑا مکان مت مانگو. ہم دیکھو ہماری وجہ سے سندھ جو ہے وہ ایک ہے، بچا ہوا ہے. اور سندھی ہمارے بھائی جو ان کو وہ سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں. ہم نے دونوں کارڈوں کو الحمدللہ، سندھ کارڈ کو اور مہاجر کارڈ کھیلنے والوں کو، ہم نے دونوں کارڈوں کو ہم نے جلا دیا ہے. ہم نے لاڑکانہ کے جلسے میں ہم نے ان دونوں کارڈوں کو ایکسپائر ہو گئے، دونوں کارڈ وہ ناقابل استعمال ہو گئے. میں یہاں کراچی میں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، سندھ کو ٹکڑے نہیں کرنے دیں گے. سندھیوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر. ہاں ہم علم، کاروبار، اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسلام کے نام پر ہمارے آباء و اجداد یہاں پر آئے تھے. لیکن یہ سندھ کے ہمارے سندھی بھائی، ان کے بڑے، ہم ان کو انصار کا درجہ دیتے ہیں. اگر ہم مہاجر ہیں تو یہ آج کے دور کے انصار ہیں. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو گلے لگایا. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو سندھ میں ہمیں ویلکم انہوں نے کیا. ہم یہ احسان اپنی آخری سانس تک، اپنی نسلوں تک کو یہ بتا کر جائیں گے کہ یہ سندھی ہمارے انصار بھائی ہیں. ہمارے جو مسائل ہیں ان کے بھی وہی مسائل ہیں. اگر میں کراچی
कराची हैदराबाद की बात करूं तो मैं लाड़काना की बात क्यों ना करूं, मैं कश्मीर की बात क्यों ना करूं। मैं जो भी यहां पर एथनिक पॉलिटिक्स करेगा, अपने आप को आइसोलेट करेगा, वो मौजूदा हुक्मरान पार्टियों को वो फायदा पहुंचाएगा। तो मैं अगर कोई बात यहां किसी के मसले मसाइल हैं कराची हैदराबाद में, तो उसके ऊपर भी आवाज उठाएंगे, और यहां से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक किसी के मसले मसाइल हैं, हम सब की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने इस पार्टी को कराची की किसी पार्टी से मुकाबला करने के लिए नहीं बनाया। पाक सरजमीन पार्टी पूरे सिंध की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। मेरा पहला काम एक नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान में कोई एक चीज ठीक नहीं है, तो पहला काम एक नहीं होगा। पहला काम यह होगा कि सही जगहों पे सही लोग लगाएं और एक साथ इस पूरे मुल्क को उठाएं और इख्तियारात और वसाइल को नीचे लेकर आएं। हम पाकिस्तान की गलियों में हुक्मरानी लेकर आना चाहते हैं। हम हुक्मरानी इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस से निकालकर, कराची के वजीर आला हाउस से निकालकर, कोयटा के बलूचिस्तान के वजीर आला हाउस से निकालकर, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस से निकालकर, हम पंजाब के वजीर आला हाउस से निकालकर, हम हुक्मरानी पाकिस्तान के गांव गोठों गलियों शहरों की गलियों में हुक्मरानी लेकर जाना चाहते हैं। गलियों में पाकिस्तान के आर्टिकल 140A को यकसर उसकी तशरीह लगवाना चाहते हैं। आइन में एक चैप्टर इंक्लूड कराना चाहते हैं जहां पर आर्टिकल 140A की तशरीह हो जाए कि कोई वजीर आला अपनी मर्जी से इख्तियारात और वसाइल के ऊपर हाकिम ना बन जाए। हम ये करना चाहते हैं कि जिस तरह से NFC अवार्ड वफाक से सूबों को मिलता है, उसी तरह सूबों पे उसी वक्त लाजिम हो जाए, उसी NFC अवार्ड के साथ ये लाजिम हो कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, PFC अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन उसी वक्त इजरा हो जो कि सूबे से डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट पैसे मिले। मेरा विजन, मेरी पार्टी का विजन PSP इंशाअल्लाह ताला, मैं लोगों से कहता हूं कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हुक्मरान बनाना चाहते हैं। लोग कहेंगे अजीब बात है, हुक्मरान लोग कैसे बनेंगे? हाँ बनेंगे। PSP का नजरिया यही है कि चंद हुक्मरान, हर गली में हुक्मरान होना चाहिए, उसके इख्तियारात उसके हाथ में, वसाइल दे दें हुक्मरानी, उसको हम हुक्मरान बनाना चाहते हैं। तो आपके सवाल का लंबा जवाब हो गया कि हमें मौका मिला तो हम ऐवानों से और महलों से इख्तिदार को निकाल कर हम पाकिस्तान की गलियों में इख्तिदार ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चांद भाई, मैंने आज से चंद हफ्ते पहले जब ये नाराज हुए तो उसके बाद मैंने बता दिया था आपको कि ये किस लिए हो रहा है सारा काम। मैंने कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को बता दिया था, पाकिस्तान के लोगों को बता दिया था कि ये कहीं नहीं जाएंगे बाहर, कोई उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इनको पता है कि इनका आखिरी दौर है, और ये पहले तो हकीकी के से आए हुए अमीनुल हक साहब को ये वजीर बनाना चाहते थे। खालिद भाई के साथ इन्होंने ज्यादती कर दी, वो बेचारे मासूम शरीफ आदमी हैं। अब वो फंस गए हमारी बातों के बाद। अब वो खालिद वो वाला ड्रामा तो फ्लॉप हो गया, ओपन हो गया। तो अब इसके बाद जो है वो डेफिनेटली, और हमने ये भी बात की थी कि भाई इनको ये पैकेज चाह रहे हैं, मांग रहे हैं कि भाई जाते जाते इनके पास कोई रिश्वत के पैसे आ जाएं। बेसिकली ये सारा सियासी रिश्वत है। जो पैसा आएगा डायरेक्ट मेयर के पास, वो जो मेयर जिसके पास अभी 36 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट ADP के आ चुके हैं, 36 अरब रुपए ये रिकॉर्डेड है, और इस डिस्ट्रिक्ट ADP के पैसे पेट्रोल में, तनख्वाहों में नहीं लग सकते। उसके टोटल उसका प्रोजेक्ट बनना है। उसकी शर्त ये होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट ADP में 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होता है, 2 करोड़ से ज्यादा। तो 2 करोड़ के अगर प्रोजेक्ट 36 अरब रुपए का लगाएं तो इस शहर में 1800 प्रोजेक्ट 1800 2 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं। 1800 प्रोजेक्ट अगर इस शहर में, आप मुझे 18 प्रोजेक्ट दिखा दो शहर में, तो सबसे पहले मेयर को गिरफ्तार करके उससे 36 अरब का हिसाब लेना चाहिए। और ये हुकूमत अपनी, चूंकि कमजोर है, ब्लैकमेल हो रही है, उसको हुक्मरानी का शौक है, इसलिए वो कराची के लोगों के दुखों के ऊपर नमक छिड़कते हुए ये रिश्वत दे रहे हैं। इनको रिश्वत दे रहे हैं। अगर ये दे रहे हैं तो इनको रिश्वत दे रहे हैं। इससे एक गली भी कराची की नहीं बनेगी। हाँ, इनके कुछ महल और बन जाएंगे, आपस में बंटवारा हो जाएगा इनका। ये सारा पैसा बाहर जाएगा, ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाएगा। मैं ये मुतालबा करता हूं कि हुकूमत, जो लोग भी इस रियासत के चलाने वाले हैं, वो इन चीज़ों पर नज़र रखें, इस मुल्क को और इस शहर को लुटने से बचाएं। थैंक यू।